बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहल यार, रिश्तेदार, दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। आज की जो अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज़ाद कश्मीर में आज की वीडियो में मैं 2-3 अहम बातें बताऊँगा। एक तो ये कि अभी क्या हो रहा है, ये जो हालात हैं ये क्यों हुए हैं, और आज़ाद कश्मीर में सियासत किसका हक़ है। 3 साबिक़ वज़ीर आज़म का एक सलीम साफ़ी के यहाँ एक जरगे में उनकी कुछ गुफ्तगू है, उसमें एक जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं फ़ारूक हैदर साहब, उनके कुछ निकात हैं, उनके ऊपर भी बात करूँगा। और उसके साथ साथ हम बात ये करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या ज़रूरत है, ज़रूरत किस चीज़ की और हम करने क्या जा रहे हैं। तो क्या आप जब तक किसी बीमारी की सही तशख़ीस नहीं करेंगे तो आप उसको कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उसको ठीक कर देंगे। So this is a few important topics today we are going to discuss. So we will start from the statement of the फ़ारूक हैदर साहब। फ़ारूक हैदर साहब ने, जो कि ख़ुद आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, और उन्होंने जरगा में बहुत सारी बातें की हैं। उनकी कुछ बातों से you can agree and you can disagree with few of the points, लेकिन जो बातें मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। और आपको मैं बताऊंगा, मैं क्योंकि कुछ टाइम के लिए इस पावर कॉरिडोर के अंदर रहा, मैंने जब 2021 के इलेक्शन लड़े तो जो सबसे ज़्यादा मज़ामत थी वो ये थी कि यार एक आम आदमी, एक गरीब का बच्चा, बहुत सारे लोग शायद बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इस हिसाब से भी देखते हैं कि यार एक गरीब का बच्चा क्या कर लेगा, एक गरीब के बच्चे की क्या हैसियत है कि वो मुकाबला करेगा उन लोगों का जो नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार के अंदर हैं। एंड देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक माइंड सेट इन एजे के पॉलिटिशियंस, दे बिलीव कि सिर्फ उन्हीं के बच्चे या एक मखसूस ख़ानदान, वो कहते हैं जी फ़लाँ का वालिद साहब जो वो वज़ीर आज़म थे, अब उसका बेटा वज़ीर आज़म बनेगा, फिर उसका बेटा वज़ीर आज़म बनेगा। वहाँ ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि एक आम आदमी भी आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर आके वहाँ के डायनामिक्स को बदल सकता है। वहाँ ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को, वो ये हज़म ही नहीं कर पा रहे, कभी कर ही नहीं पाएंगे कि कोई आम आदमी उनके मुकाबले में इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर आए, उनको शिकस्त दे और उनकी जगह उस कुर्सी पे बैठ जाए और फिर वो पावर कॉरिडोर का हिस्सा बन जाए। दे विल नेवर एवर एक्सेप्ट दिस, एंड सेम हैपन इन माई केस। जब मैं 2021 में आया तो मेरे जैसे गरीब लोग, जो मेरे इलाके के लोग हैं, वो मेरे साथ खड़े हुए। We all stand united together and we defeated. हमने एक माइंडसेट को शिकस्त दी। हमने उस माइंडसेट को शिकस्त दी जहाँ ये कहा जाता था कि गरीब के बच्चे का काम ही नहीं है यहाँ, गरीब का बच्चा या एक मिडिल क्लास आदमी कुछ कर ही नहीं सकता इस सिस्टम में। लेकिन हम और हमारे साथी जब आगे बढ़े, हमारे पास एक सोच थी, एक विजन था। हम सिर्फ़ और सिर्फ बिलीव ये करते थे कि हमने अपने इलाके के गरीब को अपने से कमज़ोर का हाथ थामना है और उसको ऊपर लेके आना है। दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ माय इलेक्शन कैंपेन, दिस वाज अ कोर स्लोगन ऑफ माय इलेक्टोरल कैंपेन कि जब हम इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो हमें अपने घर से कुर्बानी देने का जो सबक है वो लेके निकलना होगा। यानी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं पिछले तकरीबन 16 साल से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उसे अपने से कमज़ोर के लिए इस्तेमाल करूँगा। आई विल ट्राई टू अपलिफ्ट द लाइफ ऑफ दोज़ हु आर लिविंग लो देन मी। तो इस कंसेप्ट के तहत जब हम आगे बढ़े, लोगों ने हमारा हाथ थामा, हमने लोगों का हाथ थामा, और सिमिलरली देखते ही देखते हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरे और हमने उस हलके में एक बहुत मजबूत उम्मीदवार के ख़िलाफ़ हम सेकंड लार्जेस्ट वोट बैंक लिया। और फिर आफ्टर दैट मैं जो ये बात आपको पूरी कहानी समझाने का मकसद ये है कि जब मैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर में डायरेक्टर जनरल कल्चरल अकेडमी अपॉइंट हुआ, एंड देन later on when I was appointed as the spokesperson of the Prime Minister AJK, then I realized something very important। वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि वहाँ मुझे क्या एहसास हुआ। वहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो असेंबली के पावर कॉरिडोर के अंदर बैठे लोग हैं, ये किसी गरीब को अपने बराबर कुर्सी पे बैठा देख के उसको हकारत की नज़र से देखते हैं। ये कहते हैं इसका क्या काम है कि ये हमारे बराबर आके बैठ रहा है, इसकी औकात तो देखो। फिर ये आएंगे कि जी इसके वालिद साहब क्या करते थे, पता करो इसके वालिद साहब क्या करते थे। भाई, हमारे जैसे गरीब लोगों के वालिद साहब उन करप्ट लोगों से लाख दर्जे बेहतर हैं। अगर मेरे वालिद साहब ने मेहनत की तो मुझे उस पर फ़ख्र है। और इसी तरह अब ये जो बात मैं फ़ारूक हैदर साहब के इंटरव्यू की तरफ लेके आने चाह रहा हूँ, इंटरव्यू में फ़ारूक हैदर साहब ये फरमा रहे हैं
اور اس سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو فاروق حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو شوکت نواز میر ہے اس کا والد جو ہے وہ میرے والد اور عتیق صاحب کے والد محترم کے کا فرنٹ لائن کارکن تھا. سو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہاؤ ہز سن کین ڈیئر ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اس. یہ کوئی عجیب بات ہے یار. میں شوکت نواز میر صاحب کی پالیسیز کا معترف نہیں ہوں. میں ایکشن کمیٹی کے اس طرز عمل کا بھی معترف نہیں ہوں کہ جس کے اندر جلاؤ گراؤ ہے, جس کے اندر ریاست مخالف بیانیاں ہیں. سارے لوگ نہیں ہیں, چند لوگ ہیں جو ریاست مخالف بیانیے پہ کام کرتے ہیں. میں اس کا بھی معترف نہیں ہوں. لیکن فاروق حیدر صاحب, میں آپ کی اس بات کا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ یہ جواب دوں گا کہ یہ اقتدار کیا آپ کے والد محترم, آپ اور آپ کی اولادوں کے لیے ہے, یا اسی طرح آپ جیسے اور جو الیکٹورل کلب کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ انہی کی اولادوں اور انہی کے حصے کے اندر ہے؟ کیا کوئی غریب آپ سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتا؟ کیا کوئی غریب آپ کے خلاف شعور کی آواز بھی بلند نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی اپنے لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتنے ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے اور یہ اس سے اپنے محلات اور اپنی جاگیریں بنا رہے ہیں اور یہ عام لوگوں پہ نہیں لگا رہے؟ کیا یہ بھی کرائم ہے؟ دیکھیے فاروق حیدر صاحب, ہم سب کو اپنے اپنے انداز میں ایکشن کمیٹی کے لیڈرشپ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں تحفظات ہیں. کسی جگہ ان کے طرز عمل پہ ہے, کسی جگہ ان کی گفتگو پہ ہے, کہیں ان کی تقریروں پہ ہے, اور میں ان میں سے ایک ہوں. لیکن آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس از ناٹ دا وے ٹو فائٹ اینی ون کہ آپ اس کے والد کا نام لیں, آپ اس کے پیشے کا نام لیں. آپ ہی نے پھر فاروق صاحب کی میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی, آپ سابق وزیر اعظم ہیں, یو آر رسپیکٹیبل فار اس, لیکن آپ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں, اٹس ریئلی شیمفل. یہ شرمناک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیکری والا آٹا لاتا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے. او بھائی خدا کے بندے, کوئی بیکری کرتا ہے یا کسی کا باپ آپ کے والد صاحب کا کارکن تھا, وہ رسپیکٹ ہے ان کی, وہ ان کی آنر ہے, وہ ان کی لیگیسی ہے. میرے والد صاحب نے ساری زندگی بہت محنت کر کے باعزت روزگار کمایا اور مجھے ان پہ فخر ہے. اور اسی طرح آپ کو فاروق حیدر صاحب اپنے والد صاحب کے اوپر ان کے انداز پہ فخر ہوگا. تو اسی طرح شوکت نواز میر صاحب کو یا عمر نذیر صاحب کو ان کے آبا و اجداد اور اسی طرح ان کو اپنے پیشے پہ بھی فخر ہے. آج میں ایک میڈیا پرسن ہوں, مجھے فخر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کے تمام سیاستدانوں سے بہتر میرا ایکسپوجر ہے, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آن اٹ. لیکن اب آپ اگر اس طرح کی تنقید کریں گے تو دس از ناٹ دا وے آف پالیٹکس. اب ہم آتے ہیں جی دوسرے معاملے پہ کہ اب آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی وزیر اعظم لا رہی ہے, نون لیگ اس کو ساتھ دے گی, وزیر اعظم لانے میں مدد کرے گی, لیکن الٹیمیٹلی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے اور الیکشن ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت کیوں اتنی جلد بازی کر رہی ہے. انہیں کیا اس سے پہلے اقتدار نہیں ملا؟ کیا آج آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں اس کا اکیلا انوار الحق ذمہ دار ہے؟ یہ غلط ہے. اونلی انوار الحق از ناٹ رسپانسبل واٹس ہیپننگ ان AJ-K. یہ جو فصل بہت پہلے بوئی گئی تھی, جس فصل کو آبیاری کی جا رہی تھی, جس فصل کو پانی دیا جا رہا تھا, وہ بڑی ہوئی ہے. ایکشن کمیٹی کے اندر میں اگین آئی ول ریپیٹ کہ سارے لوگ ملک دشمن نہیں ہیں, اور چند ایک ایسے لوگ ہیں جو اس سٹیج کو استعمال کر کے اپنے موٹیو کو, اپنے عزائم کی تکمیل کر رہے ہیں. سارے لوگ نہیں ہیں. سارے لوگ یہ وہی باتیں جو میں 2022, 23, 24 میں اور الیکشن میں 2021 میں کرتا رہا سڑکوں پہ کہ بھائی آپ کے حقوق آپ کو نہیں مل رہے, اور آپ کے حقوق آپ کو نہ دینے کے جو ذمہ دار ہیں وہ آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں. ان کی بیڈ گورننس ہے, ان کی کرپشن ہے, ان کی لا علمی ہے, ان کا VN سے آری ہونا ہے. یہ تمام چیزیں ملا کے آزاد کشمیر کے اندر یہ حالات بنے. آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کی گردن میں سریا ہے, یہ میں آپ کو کہتا رہا. آزاد کشمیر کے اندر کمشنر, ڈپٹی کمشنر اپنا کام نہیں کر رہے, لوگوں کو نہیں سنتے, لوگوں کو اتنا فرسٹریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ جاتا کہ اگر انہیں کوئی ایسی اپرچونٹی ملے جس میں وہ سڑکوں پہ نکل کے ان کے خلاف اپنا غصہ نکال سکیں تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں. تو یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ہمیں آزاد کشمیر میں گورننس امپروو کرنی ہے, ہمیں آزاد کشمیر کے اندر ایک بہتر پولیٹیکل ماڈل لے کے آنا ہے, ہمیں آزاد کشمیر میں بہتر لوگوں کو سپیس دینی ہے. اور میں لوگوں سے کہتا رہا, آج بھی کہوں گا, ایون ایکشن کمیٹی سے کہوں گا کہ اف یو ہیو بیٹر پیپل, اف یو ہیو پیپل ہو ہیز گڈ ویژن,
تو وائی ناٹ یو آر ٹیکنگ پارٹ ان الیکشنز. آئیں الیکشن کے اندر آپ اپنے امیدوار کھڑے کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم دا بیسٹ ون. آپ میں کوئی اچھا آدمی ہے آپ اس کو کھڑا کریں, ہر حلقے میں کھڑا کریں, لیکن ایسا آدمی کھڑا کریں جو کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتا ہو, جو اداروں کا احترام کرتا ہو, اور جو ریاست کے اندر حالات کو اس طرف لے کے جائے جس کی ضرورت ہے. آج ہمیں آزاد کشمیر کے اندر لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چوک چوراہے جلانے کی ضرورت نہیں ہے, بسیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آزاد کشمیر کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آزاد کشمیر کو ان پرانے اس مائنڈ سیٹ سے اپنے ووٹ کی طاقت سے, یہ انگوٹھا جو آپ کے پاس ہوتا ہے, جو الیکشن کے دن آپ اپنی مرضی سے اپنے کینڈیڈیٹ کو لگا سکتے ہیں, آپ وہاں کیوں برادریزم کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ کیوں وہاں پارٹیزم کا شکار ہو جاتے ہیں, کیوں آپ ایک بہتر آدمی کو انتخاب نہیں کرتے؟ تو میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک بہتر پولیٹیکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. یہ پیپلز پارٹی, یہ جو پرانے لوگ یہ نہیں کر پا رہے, دے ڈونٹ ہیو ویژن. اور اگر ان کے اوپر اعتبار کیا جائے گا, کوئی بھی اعتبار کرے گا, انہوں نے پچھلے 75-77 سالوں میں یہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو, فیڈرل گورنمنٹ کو یا اداروں کو کہتے رہے, یہ کہتے رہے کہ جی ہم ہیں تو آزاد کشمیر پاکستان بنے گا یا پورا کشمیر پاکستان بنے گا, اور اگر ہم نہیں ہیں تو یہ نہیں ہوگا. بٹ اٹس ناٹ ٹرو, یہ غلط ہے. دیز ایج کے پولیٹیشینز آر ریئلی security challenge, security threat for the national interest, for the national integration, because their criminal negligence brought things here. آج جہاں آپ کھڑے ہیں یہ آنن فانن ایک وقت کے اندر حادثہ نہیں ہوا, اس کے پیچھے نظریاتی کوتاہیاں شامل ہیں, اس کے آزاد کشمیر کے کئی سیاستدان. ٹوڈے آئی ول ناٹ اسپیک اباؤٹ مائی کانسٹیٹوینسی. آج میں صرف اپنے حلقے کی بات نہیں کروں گا, نام بھی نہیں لوں گا, کیونکہ سردار یعقوب صاحب کے بڑے بھائی وفات پائے ہیں, تو ہم ان کا اس احترام میں ان کا ذکر بھی نہیں کریں گے. لیکن باقی جو جنرل بات میں کر رہا ہوں, ان پولیٹیشنز نے تو خود لفافے بانٹے ہیں, انہوں نے تو انتشاری بنائے ہیں, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے, انہیں انرسٹ آزاد کشمیر میں سوٹ کرتا ہے, اور اس انرسٹ کی بیس پہ یہ پھر آپ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چلیں گے تو نظام ہوگا, لیکن اٹس ناٹ ٹرو. ایسے اب آگے نہیں چلے گا کام. اگر اب اس وقت عارضی طور پہ پیپلز پارٹی آ بھی جاتی ہے یا نہیں بھی آتی تو بھی سسٹم نہیں چلے گا. سسٹم کے لیے اب ہمیں آزاد کشمیر کے اندر ایک انتخابات کی ضرورت ہے, اور اس انتخابات کے اندر میں تمام دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ جو پازیٹیو لوگ ہیں وہ سیاست کے اندر آئیں. جب اچھے لوگ سیاست میں نہیں آتے تو پھر یہی مائنڈ سیٹ جس کا اظہار فاروق حیدر صاحب نے ٹی وی پروگرام میں کیا ہے کہ دس چیئر بلانگس ٹو دیم, دس مظفر آباد بلانگس ٹو دیم, they don't want you and me to sit even sit side by them. کیونکہ ہم غریب کے بچے ہیں, تو تمام پڑھے لکھے غریب کے بچوں کو کہوں گا کہ اس الیکشن پروسیس کے اندر آئیں, یا تو خود حصہ بنیں, خود حصہ نہیں بنتے, جو حصہ بن رہے ہیں ان کا ساتھ دیں, ان کو مضبوط کریں, وی این کے ساتھ آگے آئیں, ان سے سیاست چھین لیں لیکن اپنے ووٹ کے ذریعے چھینیں, انتشار یا لڑائی کے ذریعے نہ چھینیں, اور پھر ایک ایسا ماڈل لے کے آئیں جس میں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار ملے, آزاد کشمیر میں صحت کی سہولتیں بہتر ہوں, آزاد کشمیر میں تعلیم کا نظام بہتر ہو, آزاد کشمیر کا روڈ نیٹ ورک بہتر ہو, آزاد کشمیر کے لوگوں کو غربت سے نکالا جا سکے. اینڈ دس آل پاسبل, ٹرسٹ می, دس آل پاسبل. یہ کوئی ناممکن نہیں ہے, وی ہیو انف ریسورسز فار دیٹ. لیکن پرابلم کیا ہے, وی ہیو اونلی ون پرابلم, دیٹ وی آر ناٹ یونائٹیڈ against this political mafia of Azad Kashmir. They are not the representative of the people of Azad Kashmir. They are not representing even our aspirations. ان کا مائنڈ سیٹ ہی الگ ہے, ان کا سوچنے کا انداز ہی الگ ہے. تو اس لیے اس وقت یہ جو گہما گہمی ہے کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں نہیں لا رہے, دس از irrelevant now because these politicians are irrelevant now. اگر کوئی بھی اس وقت آصف علی زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اور ایون اسٹیبلشمنٹ, if any one of them thinking that these politicians are still relevant, trust me, it's nothing more than to making them fool. ایسا نہیں ہے, اب ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے. یس آف کورس پیپلز پارٹی اس لیے پاور میں جانا چاہتی ہے کہ وہ کچھ نوکریاں بانٹیں گے, کچھ دیگر چیزیں کریں گے, اور اس سے وہ اپنے لیے دوبارہ کوئی 15-20 سیٹیں لے آئیں گے اگلے الیکشن میں. بٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن. ایسا نہیں ہوگا. آپ یہ کر کے دیکھیں تجربہ, اگین یو ول سی دس ایکسپیرئنس ول ناٹ ورک. اور آخری بات کہ ہمیں ایز اے نیشن اس مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں, میرا باپ, میرا بیٹا, میرا بھائی, ہمارے علاوہ کوئی آزاد کشمیر کی سیاست میں نہیں آ سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو دکھانا ہے کہ آپ سے بہتر لوگ موجود ہیں, آپ سے بہتر طریقے سے کشمیر چلا سکتے ہیں, اور چلا کے دکھائیں گے. اور صرف اس کے لیے آپ کو بڑی سمارٹ, بڑی اسٹریٹجیکلی, بڑا
سوچ سمجھ کے آپ کو کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کا اقتدار جاتے دیکھ کر یہ بالکل پریشان ہے۔ میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مجھے ایک بہت اہم سیاسی آدمی نے 2023 میں کہا کہ آپ آئے ہیں آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں اینڈ یو آر تھریٹ فار مینی آف دا پولیٹیشینز، آپ بہت سارے سیاستدانوں کے لیے خطرہ ہیں، تو لہٰذا آپ کو یہاں نہیں چلنے دیا جائے گا۔ تو یہ جو ان کی سوچ ہے اس کے خلاف لڑنا ہے میرے بھائیوں۔ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد واپس اپنے آبائی حلقے میں موجود ہوں گا، and we will fight against this mindset and we will tell them that this governance will improved by us۔ یہ ہم ہی ہیں، ہم ہی عام لوگ ہیں، ہم ہی غریب لوگ ہیں، ہم ہی جائیں گے اقتدار میں اور ہم ہی یہاں کے گورننس کے ماڈل کو بہتر کر کے تمہیں دکھائیں گے، تمہارے گھر آ کے تمہیں دکھائیں گے کہ دیکھو ایک غریب کے بچے نے ریاست جموں کشمیر کے حالات بہتر کرنے میں کنٹریبیوشن ڈالا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔